Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. इंसान को गुस्सा अक्सर एक पल में नज़र आता है, लेकिन उस पल से पहले इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। एक बात जिसे उसने कहना चाहा लेकिन कह नहीं पाया, एक रवैया जिसे उसने बर्दाश्त किया, एक दर्द जिसे उसने समझा, चलो इस बात को भी जाने दो। फिर एक और बात, और फिर एक और फिर धीरे धीरे इंसान के अंदर कुछ जमा होता रहता है, और फिर एक दिन कोई छोटी सी बात होती है और रिएक्शन उस छोटी सी बात से बहुत बड़ा होता है। सामने वाला कहता है कि इतनी सी बात पर गुस्सा, लेकिन जिस इंसान को गुस्सा आया उसके लिए सिर्फ वो इतनी सी बात नहीं होती है, उसके पीछे वो सब कुछ होता है जो वो कह नहीं पा रहा होता। वो जो है वो सह रहा था, जो उसने दबा दिया, और वो हर बार अपने आप से कहता रहा चलो इस बार भी रहने दो। और कभी इंसान दूसरों को माफ़ करते करते अपने अंदर इतना कुछ जमा कर लेता है कि एक वक्त के बाद उसे खुद समझ नहीं आता कि असल में वो किस बात पर गुस्सा हो गया। लेकिन गुस्से को समझने के लिए सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं होता कि गुस्सा बुरी चीज़ है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से पैदा होता है कि क्या हर गुस्सा एक जैसा होता है? क्या गुस्सा आना ही इंसान के अखलाक की ख़राबी है? या गुस्से के बाद इंसान जो करता है असल इम्तिहान वो है? क्या गुस्से के पीछे सिर्फ ईगो होता है या कभी दर्द भी होता है? और क्या जो इंसान गुस्से में सबसे ज़्यादा तेज़ नज़र आता है वो असल में अंदर से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, या उसके अंदर ऐसी कमज़ोरी होती है जिसे वो गुस्सा करके और गुस्से के पीछे छुपा रहा होता है? नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एनारामन शेख सिद्दीकी, और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पर्ल्स। आज सीरीज़ द हिडन डिके के एपिसोड नंबर 27 में हम बात करेंगे एंगर के बारे में, यानी कि गुस्सा। लेकिन आज हम गुस्से को सिर्फ एक ऐसी आदत कहकर नज़रअंदाज नहीं करेंगे जैसे कि बस कंट्रोल कर लो कहकर समझ या समझा दिया जाए, क्योंकि गुस्सा इंसान के अंदर एक गहरा रिएक्शन लेकर आता है और इसके पीछे दर्द हो सकता है, बेइंसाफ़ी का एहसास भी हो सकता है कभी कभी, और अपनी बात ना सुने जाने की तकलीफ़ भी हो सकती है, और अपमान यानी कि इंसल्ट का एहसास भी हो सकता है, और नफ्स और ईगो भी हो सकता है। इसीलिए आज हम गुस्से को सिर्फ बाहर से नहीं देखेंगे, बल्कि उसके अंदर जाकर समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि गुस्सा पैदा कहाँ से होता है, इंसान किस बात पर गुस्सा करता है, और क्या हर गुस्से के पीछे दूसरे इंसान की गलती होती है, या कभी हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन भी हमारे रिएक्शन को पैदा करती है। क्या गुस्से को दबा देना, उस पर कंट्रोल करना, या दबा हुआ गुस्सा अंदर ही अंदर और कुछ बन रहा होता है? क्या हर बार गुस्सा अपनी या कुछ और बन रहा होता है अपनी शक्ल में? यानी कि एक इंसान को गुस्सा जब आता है वो इंसान को कुछ और बना रहा होता है अपने अंदर? या क्या हर बार गुस्सा एक प्रॉब्लम है, या कभी गुस्सा हमें अपने अंदर के किसी दर्द की तरफ भी इशारा कर रहा होता है? और
سب سے اہم سوال کہ غصہ کب صرف ایک ایموشن رہتا ہے اور کب وہ گناہ بن جاتا ہے۔ ہم اس ٹاپک کو اتنی ڈیٹیل میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ غصہ صرف ایک شخص کی پرابلم نہیں ہے۔ ہر انسان اکثر کبھی نہ کبھی غصہ کر جاتا ہے، لیکن اس کا اثر گھروں پر بھی پڑتا ہے، رشتوں پر بھی پڑتا ہے، اور بچوں پر بھی پڑتا ہے، اور دوستی پر بھی پڑتا ہے، اور انسان کے اپنے اندر پر بھی پڑتا ہے۔ یہ غصے کا لفظ کسی بچے کے اندر سالوں تک رہ سکتا ہے۔ ایک غصے کا رویہ میاں بیوی کے درمیان ایسے فاصلے پیدا کر سکتا ہے جسے بعد میں دونوں سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ فاصلہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ ایک پل کا ریئیکشن اور کسی کو ایسی بات کہہ سکتا ہے جس کا افسوس بعد میں بہت زیادہ لمبا ہو۔ اور سب سے مشکل بات ہے کہ یہ ہے کہ جو ہے غصہ کرنے والا انسان اکثر اپنے غصے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا، لیکن جس پر وہ لفظ بولے گئے اسے سب کچھ یاد رہتا ہے۔ تو ہم غصے کو صرف اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہمارے اندر غصہ اصل میں کہہ کیا رہا ہے، اور کیا وہ کسی درد کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا وہ ہمارے نفس کا چہرہ دکھا رہا ہے، کیا وہ کسی پرانے زخم سے جڑا ہوا ہے، یا ہم اپنے غصے کو دوسروں کو سزا دینے کا ایک ذریعہ بنائے ہوئے ہیں یا بنا لیتے ہیں۔ اور اس ایپیسوڈ میں ہم غصے کو صرف ایک بری عادت کے طور پر نہیں بلکہ انسان کے اندر پیدا ہونے والے ایک پورے ایموشنل اور اسپریچول ریئیکشن کے طور پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکے جو اسے الگ الگ جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے اسے انسانیت کے کام میں لایا جائے۔ اگر ایک دل بھی اس سیریز سے جاگ گیا تو یہ کوشش قابل شکر ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہی کہ غصہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں غصے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ غصہ ایک ایموشنل ریئیکشن ہے۔ جب انسان کو کوئی چیز اپنی ایکسپیکٹیشن کے خلاف نظر آتی ہے، جب اسے کوئی ٹریٹ یا مان لیجئے کوئی تھریٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یا جب اس کی باؤنڈری کراس ہو رہی ہوتی ہے، تو جب اسے نا انصافی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی انسان اسے بری طرح سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ، یا جب اسے لگتا ہے کہ اس کی بات، اس کی فیلنگ یا اس کی عزت سامنے والا سمجھ نہیں رہا، تو اندر ایک اسٹرانگ ریئیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور غصہ ہو سکتا ہے یہی چیز، کیونکہ اس وقت میں ایموشن کو سپریس کر کے اندر سلب کرنے کی کوشش انسان تھوڑی بہت دیر کر لیتا ہے، لیکن وہ پھر باہر تھوڑی دیر بعد پھوٹ کر نکلتا ہے۔ اور غصے کا آنا اور غصے کو کسی دوسرے انسان پر ظلم کے طور پر یوز کرنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ایک انسان کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو روک سکتا ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتا ہے، وہ وضو کر سکتا ہے، وہ کچھ دیر خاموش رہ سکتا ہے، وہ بعد میں سکون سے بات کر سکتا ہے، اور ایک دوسرا انسان غصے میں گالی دے سکتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کر سکتا ہے، دھمکیاں بھی دے سکتا ہے، ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے اور چیزیں توڑ سکتا ہے، پرانی باتیں نکال سکتا ہے، اور کسی کی کمزوری کو اسی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ دونوں کو غصہ آئے، لیکن دونوں نے اپنے غصے کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ یہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے اسی جگہ سے۔ کیا غصہ اپنے آپ میں یا غصہ آنا خود ایک گناہ ہے؟ تو یہ سوال بہت لوگوں کے دل میں ہوتا ہے۔ اکثر مجھے غصہ آ گیا تو
کیا میں گناہگار ہو گیا؟ اور اس کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ انسانی ایموشن اپنے آپ میں ہمیشہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن ایموشن کے بعد انسان کیا کرتا ہے یہاں پر اس کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ غصہ آئے لیکن اپنے آپ کو خود کو روک لیجئے، اور آپ خود کو اگر آپ نے روک لیا اور آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ نے اپنے ری ایکشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو یہ ایک الگ سچویشنز ہے۔ لیکن غصے کو بہانے کے طور پر یوز کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی پر ظلم کرنا اور حق مارنا، رشتوں کو توڑنا اور کسی کمزور شخص کو اپنا ری ایکشن کا نشان بنا لینا، یہ صرف مجھے غصہ آ گیا تھا کہہ کر ختم نہیں ہو جاتا معاملہ، کیونکہ اکثر غصہ آپ کے اعمال کو سمجھا سکتا ہے لیکن ہر اعمال کو معاف نہیں کروا سکتا۔ یہ کہنا کہ میں غصے میں تھا اور اسی لیے میں نے ایسی واردات کر دی، یا ایسا کچھ ہو گیا، یا ایسا کچھ بول دیا، یا سامنے والے کی انسلٹ کر دی، یا کسی کو آپ کو ہرٹ کرنے کا اوپن پرمیشن نہیں دیتا ہے، اور یہ کہنا کہ میرا نیچر ہی غصے والا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں غصے میں 4 بات بول دیتا ہوں یا بول دیتی ہوں، اور یہ بھی آپ کی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے غصے کو پہچان سکتے ہیں تو ہم اس پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ غصے کو سمجھنا اپنے آپ کو برا کہنا نہیں ہے، غصے کو سمجھنا اپنے اندر جھانکنا ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے غصے کے پیچھے چھپی ہوئی اصل وجہ کو نہیں دیکھے گا، نہیں ڈھونڈے گا، تب تک وہ صرف اپنے ری ایکشن سے لڑتا رہے گا اور جڑ وہاں اندر چھپی رہے گی۔ لیکن اسلام غصے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ قرآن غصے کے وقت انسان کو کس رویے کی طرف لے جاتا ہے؟ رسول اللہ نے غصے کے بارے میں کیا ہدایت دی؟ اور غصے کو کنٹرول کرنے والے انسان کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ ہم دیکھیں گے۔ اب جب ہم نے غصے کو انسان کے اندر پیدا ہونے والے ایک ایموشن اور ایموشنل ری ایکشن کے طور پر سمجھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام غصے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا غصہ آنا اپنے آپ میں ایک گناہ ہے، یا اسلام انسان کو غصہ آنے کے بعد اس کے رویے سے جج کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ اور اگر غصہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے تو رسول اللہ نے غصے کے بارے میں اتنی ہدایت کیوں دی؟ کیونکہ اسلام انسان کو ایموشنل اور ایموشن لیس بنانا نہیں چاہتا ہے۔ اسلام انسان کو اپنے ایموشن کا غلام بننے سے بچا رہا ہے اور بچاتا ہے، اور یہی فرق بہت اہم ہے کہ قرآن غصے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ قرآن جب مومن کی صفات کو بیان کرتا ہے تو ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو غصے کو روک لیتے ہیں اور ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن کو کبھی غصہ نہیں آئے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ آنے کے بعد مومن اس غصے کا غلام نہیں بنے گا۔ سوچئے کہ اگر غصہ آنا ہی غصہ ہوتا تو قرآن غصے کو پی جانے کی بات کیوں کرتا؟ غصہ آئے لیکن انسان اسے اپنے اندر پھیلنے نہیں دیا، اور اس نے اپنی زبان کو اس غصے کا ہتھیار نہیں بنایا، اور اپنے ہاتھ کو ظلم کا ذریعہ نہیں بنایا، اور اس نے اپنی ایگو کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ یہیں غصے پر اصل کنٹرول ہوتا ہے۔ اور قرآن صرف غصہ روکنے کی بات پر نہیں رکتا، اس کے بعد ایک اور مقام بتاتا ہے کہ معاف کر دینا، اور پھر اس سے بھی آگے احسان کرنا،
یعنی اسلام انسان کو صرف غصہ مت کرو تک نہیں لاتا، اسلام اسے ایک پوری روحانی جرنی دیتا ہے۔ پہلا مقام غصہ آیا لیکن روک لیا، دوسرا ہرٹ ہوا لیکن بدلہ نہیں لیا، اور تیسرا موقع تھا پھر بھی احسان کیا کہ غصہ نہیں کیا۔ یہ اخلاق کی بہت بلند منزل ہے، کیونکہ اگر آپ مالک ہیں اور آپ کے نوکر سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ غلطی معاف کری جا سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالک ہونے کا رعب جمایا جائے، اسے نرمائی کے ساتھ میں بھی معاف کیا جا سکتا ہے، یا نرمائی کے ساتھ بھی اس کو یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ دیکھو آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، آئندہ آپ خیال رکھنا۔ لیکن اس کے بدلے وہ مالک یہ کرنے لگے کہ تمہاری تو اوقات ہی نہیں تھی، یہ جو نقصان تم نے کیا ہے یہ تم بھر نہیں پاؤ گے، تمہاری اوقات نہیں ہے۔ تو یعنی کہ کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو ایسا کہنا کہ اس کی اوقات نہیں ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر ہر ایک شخص یعنی کہ اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر اوقات کی بات انسان کر ہی کیسے رہا ہے؟ کیونکہ ہر انسان سفید لباس یعنی کہ اس کفن میں لپیٹ کے بالکل سیم اسی پروسیجر سے دفنا دیا جائے گا، یا پھر وہ جو بھی اس کا تھاٹ پروسیس بلیو سسٹم اس دنیا کے اندر ہے، یا جس بھی ریلیجن پیٹرن کو وہ فالو کرتا ہے، یا اس کا جو بھی ٹرسٹ ہے جس بھی ریلیجن پہ، لیکن ہر انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کا انت ہو جائے گا۔ تو پھر انسان یہ اوقات کی باتیں کرتا کیسے ہے؟ کیا غصہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے؟ اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہر غصے کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں رکھتا۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی مظلوم کو دبایا جا رہا ہے، تو اس ظلم کو دیکھ کر دل میں ریاکشن پیدا ہونا انسان اور انسانی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک فرق ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور غصے کے نام پر ظلم کرنا دونوں میں ایک بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا انصافی کے خلاف بول سکتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کسی غلطی اور غلط کام کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر حق کی بات کرتے کرتے آپ خود ظلم کرنے لگیں تو آپ کا غصہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتا۔ یہاں ایک بہت گہرا سوال ہے کہ کیا ہم سچ میں غصے میں حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا کبھی اپنے آپ ایگو کو حق کے نام دے دیتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی انصاف چاہیے ہوتا ہے، یا ہم صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف ہیں، یا صرف اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف ہیں؟ یہ ہر انسان کو اپنے اندر خود دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب انسان کے ساتھ میں کوئی واردات ہو جائے تب انسان جو ہے ظلم کے خلاف دیکھتا ہے اور کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہی جب دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو انسان خاموشی سادھ لیتا ہے۔ تو جو ہے یہی چیز دیکھنی ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو ظلم ہے وہ ہر گھر میں بھی ہو رہا ہے، ہر محلے میں بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کسی اور طریقے سے، اور اسی طرح سے ہر کنٹری میں وہ کسی اور لیول پر ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے جب ان گھروں کے اندر حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے، یا پھر جو ہے بیٹیوں کے ساتھ میں ظلم تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، تو پھر یہ چیزیں دھیرے دھیرے بڑھتی ہیں، کیونکہ ظلم جو ہے وہ ایک وائبریشن میں کریٹ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک جو ہے ظلم کا حصہ یعنی کہ ظلم ظالم ہوتے ہو اور ظلم کرنے والے ہوتے ہو، اور آپ اپنے گھر میں کسی پر ظلم کرتے ہو، کسی کا حق مارتے ہو، کسی کی امانت میں خیانت کر دیتے ہو، کسی کا دل توڑ دیتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے ایک نیگیٹو وائبریشن کریٹ ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ بڑی لیول پہ جب چیز بڑھ جاتی ہے جیسے کہ کنٹری کے اندر، تو آپ کا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو بری چیزیں ہو رہی ہیں، جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پر آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو روز کا کام ہے، میں کیا یہی تھوڑی کرتا رہوں؟ تو یہ چیزیں بس دیکھو سمجھنے کی بات ہے۔ نیکسٹ ہے کہ رسول اللہ نے غصے کے بارے میں کیا فرمایا۔ رسول اللہ نے غصے کے بارے میں بہت واضح ہدایت دی
ایک شخص نبی کے پاس آیا اور کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور انسان اس وقت میں یہ بھول جاتا ہے کہ آپ کس کی توہین کر رہے ہو یا آپ غصے میں کیا لفظ کی ادائیگی کر رہے ہو۔ اور اس شخص نے دوبارہ پوچھا، نبی نے پھر سے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اور جب اس نے دوبارہ نصیحت مانگی تو رسول اللہ نے پھر سے وہی بات فرمائی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے اتنی سمپل سی بات بار بار کیوں کہی؟ کیونکہ غصہ صرف ایک ایموشن نہیں ہوتا، غصہ بہت سے گناہوں کا دروازہ بن سکتا ہے۔ ایک غصہ زبان کو کھول دیتا ہے، زبان سے انسلٹ کر سکتا ہے، اور انسلٹ جو ہے دل توڑ سکتا ہے، اور دل کا توڑنا دشمنی کو پیدا کر سکتا ہے، اور دشمنی ظلم تک لے کر جا سکتی ہے، اور ظلم بہت دیر تک انسان کو لے جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے غصے کو دروازے پر ہی روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب یہ دل کے اندر گھس جاتا ہے تو پھر لمبی لمبی جو ہے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور لوگ دشمنی میں بدلا لیتے ہیں۔ تو یہ سب غصے کی علامات میں ہی ہوتا ہے۔ اب اصل طاقت کس کی ہے؟ آج کی دنیا میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ لاؤڈ ہے وہی پاورفل ہے، جو غصے میں ہے سب کو چپ کرا دیتا ہے وہی اسٹرانگ ہے، اپنی آواز پورا گھر ہلا دیتا ہے اور وہی ڈومیننٹ ہے۔ لیکن رسول اللہ نے جو ہے تاکید کی کہ ایک بالکل ڈیفینیشن الگ دی ہے تاکید کی، کہ آپ نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہوتا جو کشتی میں دوسرے کو ہرا دے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی پر غصہ آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کر دیں کیونکہ آپ غصے میں تھے اس لیے نہیں۔ تو اصل بات وہی ہے کہ اس وقت میں آپ اپنے جو ہے زبان پر قابو رکھیں، الفاظوں پر قابو رکھیں اور اپنی دماغ اور سوچوں پر قابو رکھیں۔ سوچئے کہ ایک انسان دوسروں کو ہرا سکتا ہے لیکن اپنے نفس سے ہار سکتا ہے۔ ایک انسان دوسروں کو خاموش کر سکتا ہے لیکن اپنے اندر پیدا ہونے والے ری ایکشن کو نہیں روک سکتا۔ ایک انسان باہر سے بہت پاورفل لگ سکتا ہے لیکن غصے کے ایک پل میں اپنی زبان کا غلام بن سکتا ہے۔ اور ایک دوسرا انسان اپنی آواز بلند نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کی انسلٹ نہ کرے، بس اپنے غصے کو روک لے۔ رسول اللہ کے نزدیک اصل طاقت اس کے پاس ہے، نہ کہ اس کے پاس جس نے کسی کو ذلیل کر دیا غصے میں آ کر۔ غصے میں زبان کا کیا حکم ہے؟ غصے کا سب سے پہلا نشانہ اکثر زبان ہوتی ہے، اور انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے جو نارمل سچویشن میں کبھی نہیں کہی جاتی۔ یعنی کہ گالی جو ہے وہ طعنہ، طنز اور ڈس ریسپیکٹفل، بد دعا، جھوٹا الزام، پرانی باتوں کا حساب، اور ایسی باتیں جنہیں کہنے کے بعد انسان خود بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن لفظ باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے غصے کے وقت زبان کو روکنا صرف ایک سوشل اسکل نہیں، یہ اخلاق کا حصہ ہوتا ہے، اور دین انسان کو اپنی زبان کے بارے میں بہت سخت ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ایک لفظ انسان کو اوپر اٹھا سکتا ہے اور ایک ہی لفظ کسی کے دل میں ایک ایسا زخم چھوڑ سکتا ہے جو کسی کو نظر آنے والا نشان نہیں ہوتا۔ غصے میں ہاتھ اٹھانا۔ اب غصے کا ایک اور خطرناک روپ ہے کہ جب انسان اپنے غصے کو ہاتھ کے ذریعے سے ایکسپریس کرتا ہے، کسی کی یا کسی کو مارنا، دھوکہ دینا، جیسے چیز پھینکنا، یا ڈر کو پیدا کرنا، یا گھر کے اندر اپنی فزیکل پاور کا استعمال کرنا، یہ جو ہے غصہ نہیں ہے، یہ ظلم بن سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھیے کہ جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ اپنی پاور کا استعمال کمزور پر کرتے ہیں، اور کسی کمزور پر اپنا غصہ نکالنا طاقت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جیسے کہ کئی بار شوہر جو ہے وہ جو ہے بیوی سے جب الکسانے لگتا ہے تو وہ اتنا شدید قسم سے غصہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور بڑے مجمع میں بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ بند کمرے میں جا کر شام کو اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں غصے میں تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اب بیوی جو ہے وہ ایک دم تو یہ کہہ نہیں سکتی کہ بھئی تو مجھے طلاق دے دے، کیونکہ تو نے جو ہے مجھ بے قصور پر ہاتھ اٹھا لیا اس وجہ سے۔ اور بیوی پھر کیا کہے گی؟ بیوی مجبوراً کہے گی، اگر وہ نیک ہوتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے نا لوگوں کے اکارڈنگ کہ کوئی بات نہیں، آپ
آپ کو غصہ آیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا اور میں نے اپنے دل میں کچھ نہیں رکھا۔ لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک عورت جب شادی ہو جاتی ہے تب اس کے پاس ویسے بھی آپشن نہیں بچتا کہ وہ اپنے کسی بات پر وہ لڑ کر اپنے شوہر سے چلی جائے کہیں، اور یا فارغتی لے لے یا پھر وہ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار لے، تو اس کو ویسے بھی معاف کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ساتھ رہنا ہے، اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے گھر بھی جائے گی تو اس کے والد اور والدین کہیں گے کہ صرف ایک تھپڑ ہی تو لگا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ اتنا تو انسان شوہر اور بیوی کے بیچ میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی کمپرومائز کی ہدایت دے دی جاتی ہے۔ کیس نمبر 2 میں، یعنی کہ جو پرابلم ہے، پرابلم نمبر 2 میں، کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ہی اتنا جو ہے ظلم پر اتر آتی ہے اور اتنے تشدد اور اتنی بد زبانی، بد اخلاقی پر اتر آتی ہے کہ جس شوہر کے ساتھ میں وہ رہ رہی ہوتی ہے وہ اسی کی نسل کو گالی دے رہی ہوتی ہے اور اس کو نسل خراب کہہ رہی ہوتی ہے، اس کی اولاد کو نسل خراب کہہ رہی ہوتی ہے، وہ بھی جب انہوں نے کوئی غلطی کی نہیں، صرف اسی لیے تاکہ وہ اپنا پریشر بنا سکے اور تاکہ وہ غصے کا استعمال کر کے اپنی آواز کو لاؤڈ کر کے وہ سب کو دبا لے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے جب شوہر جو ہے وہ جب بیوی سے دہشت کھاتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جو بیوی کا جو چیخنا، چلانا اور ایبیوزنگ کرنا، کیونکہ وہ پورے محلے کو سنا رہی ہوتی گالی دے دے کے، تو شوہر کو کیا ہوگا کہ بھئی میری عزت جو ہے وہ نیلام ہوگی بھری دنیا کے سامنے، اور وہ کیا کام کرتا ہے، وہ اور جھکنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے سپریس کرتا ہے ایموشن کو، بیوی اس کے اوپر ویسے ویسے حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے ایک طریقہ بنا لیتی ہے کہ جیسے ہی اس کو کوئی بات منوانی ہوتی ہے یا اپنے حساب سے جی حضوری کروانی ہوتی ہے، وہ سیدھا گالیوں پہ اتر جاتی ہے اور بدتمیزیوں پہ اتر جاتی ہے، اور مطلب کچھ بھی کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک انسان کا نیچر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری بیویاں خراب ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ سارے شوہر خراب ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کوئی انسان جب کسی کو کوئی معاملات جو ہے کرنے ہوں کسی کے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا سہارا لے لیتا ہے۔ کچھ لوگ مینیپولیشن کا سہارا لے لیتے ہیں جیسے، اور کچھ لوگ غصے کو ہتھیار بنا لیتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ تو غصے کے وقت اسلام کیا ہدایت دیتا ہے؟ تو رسول اللہ نے غصے کے وقت کچھ پریکٹیکل طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اگر کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ یہ ہدایت صرف فزیکل پوزیشن بدلنے کی بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک گہری حکمت چھپی ہوئی ہے کہ غصے میں انسان کا باڈی ایکشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ ری ایکشن کرنا چاہتا ہے، اور پوزیشن بدلنا اس ری ایکشن کے فلو کو توڑ سکتا ہے اور انسان کو اپنا عمل اور اس سے پہلے ایک پاز دے سکتا ہے، یعنی کہ جب غصہ آئے۔ اور رسول اللہ نے غصے کے وقت وضو کرنے کی بھی ہدایت دی ہے، کیونکہ غصہ آگ کی طرح بتایا گیا ہے اور پانی اس کے اپوزٹ ری ایکشن کرتا ہے، یعنی کہ کولنگ ایلیمنٹ ہے۔ لیکن یہاں صرف فزیکل کولنگ کی بات نہیں ہو رہی، وضو جو ہے انسان کو اللہ کی طرف واپس لے کر آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک انسان ہو، اور غصے میں اپنے نفس کے ساتھ جو ہے انسان کھڑا ہوتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا فوکس مجھے جواب دینا ہے سے بدل کر مجھے اپنے رب کے سامنے بھی جواب دینا ہے کی طرف آ سکتا ہے، کیونکہ اس کو جب وہ وضو کرے گا تو اس کو یہ ریلائز ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے اور پاسبلٹی بھی ہے کہ وہ صرف ایک بشر ہے، اور غصہ جو ہے وہ ایک لمحاتی مومنٹ ہے، بس وہ کچھ پل بھر کا معاملہ ہے۔ اور غصہ اور معافی، قرآن غصے کو روکنے کے بعد معافی کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں معافی کو غلط سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ معاف کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کرو، اور صحیح کہہ دیں۔ معاف کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بار اپنا ساتھ وہی رویہ برداشت کرتے رہیں۔ معاف کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ باؤنڈری رکھنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ معاف اور معافی دل کو بدلنے کی آگ سے بچانے کا نام ہے۔ انسان کسی غلط کام کو غلط کہہ سکتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو
प्रोटेक्ट कर सकता है, फासला रख सकते हैं और हक ले सकते हैं, और फिर भी अपने दिल को नफ़रत का कैद खाना बनने से बचा सकते हैं। यहाँ एक और सवाल बाकी है कि अगर इस्लाम गुस्से को रोकने और माफ़ करने की हिदायत देता है तो गुस्से का इंसान के नफ्स पर क्या असर होता है? गुस्सा क्या कल्ब को सख्त करता है? क्या बार बार गुस्सा करने से इंसान के अंदर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है? और साइकोलॉजी गुस्से को किस तरह समझता है? क्या गुस्सा सिर्फ एक रिएक्शन या धीरे धीरे इंसान के ब्रेन, बिहेवियर, रिलेशनशिप और सेल्फ इमेज को भी बदल सकता है? तो हम देखेंगे अब साइकोलॉजी, इमोशनल पैटर्न और द हिडन डैमेज ऑफ एंगर। तो कुरान, हदीस और शरीयत की रोशनी में गुस्से को समझने की कोशिश। अब हम उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर गुस्सा सिर्फ एक रिएक्शन नहीं रहता, वो इंसान के बिहेवियर का हिस्सा बनने लगता है और धीरे धीरे इंसान अपने गुस्से को अपनी पर्सनैलिटी समझने लगता है। लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ और मेरा नेचर एग्रेसिव है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या हर चीज़ जो हम अपने बारे में बार बार कहते हैं वो वाकई में हमारी पर्सनैलिटी होती है, या कुछ पैटर्न्स इतने लंबे वक्त तक रिपीट होते हैं कि हम उन्हें अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं? सो गुस्सा सिर्फ एक रिएक्शन नहीं रहता। जब इंसान को एक बार गुस्सा आता है तो वो एक रिएक्शन होता है, लेकिन जब वही रिएक्शन बार बार होने लगे तो वो पैटर्न बन सकता है और फिर इंसान हर सिचुएशन को एक ही नज़र से देखने लगता है। किसी ने नॉर्मल बात कही लेकिन उसे उसमें इंसल्ट नज़र आ रही है। किसी ने उसकी बात से इख्तिलाफ किया, उसे लगा कि मुझे चैलेंज किया जा रहा है, और उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी, उसे लगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। और धीरे धीरे इंसान सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करता, वो अपनी इंटरप्रिटेशन पर रिएक्ट करता है। और यहाँ गुस्से को समझने का एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब कुछ हुआ और हमने उसका मतलब क्या समझा, दोनों हमेशा एक चीज़ नहीं होती। अब जो है, हर गुस्से के पीछे एक कहानी होती है। दो लोग एक ही बात सुन सकते हैं लेकिन दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग हो सकता है। एक इंसान किसी बात को नॉर्मल समझकर अगले या आगे बढ़ सकता है और दूसरा उसी बात को अपनी बेइज्जती में समझ सकता है। एक उसे फीडबैक समझ लेता है और दूसरा उसे अटैक समझ रहा है। एक उसे इख्तलाफ समझता है और दूसरा उसे रिजेक्शन मानता है। तो कभी गुस्सा सिर्फ सामने वाले के लफ्ज़ों से पैदा नहीं होता, गुस्सा उन लफ्ज़ों से और मीनिंग से भी पैदा हो सकता है, और वो मीनिंग अक्सर इंसान के पुराने एक्सपीरियंस से बन जाते हैं। अक्सर इंसान या किसी इंसान को बचपन से बार बार इग्नोर किया जाए या इग्नोर किया गया हो तो बड़े होने के बाद छोटी सी डिसएग्रीमेंट भी उसको रिजेक्शन जैसी महसूस हो सकती है। अगर किसी को हर बात पर जलील किया गया हो तो नॉर्मल करेक्शन भी उसे इंसल्ट लग सकती है। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कंट्रोल फेस किया है तो उसे एडवाइस भी, वो भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश लग सकती है। ये गुस्से को जस्टिफाई करना नहीं है, ये गुस्से के रूट को समझना है, क्योंकि जब तक रूट समझ में नहीं आएगी इंसान हर बार सिर्फ अपने रिएक्शन से लड़ता रहेगा। गुस्सा और दबा हुआ दर्द, हर गुस्से के पीछे दर्द नहीं होता, लेकिन बहुत से गुस्से के पीछे दर्द ज़रूर हो सकता है। कुछ लोग रोना नहीं जानते, कुछ लोग अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना नहीं जानते, और कुछ लोग ये कहना नहीं जानते कि मुझे तुम्हारी बात से तकलीफ़ हुई, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। कभी गुस्सा दर्द का कभी ज़्यादा लाउड वर्जन बन जाता है। इंसान कहना चाहता है कि मुझे हर्ट हुआ, लेकिन उसके मुंह से ये नहीं निकलता, और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। इंसान कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन उसकी ज़ुबान कह देती है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इंसान अंदर से कनेक्शन चाहता है, लेकिन गुस्से में कनेक्शन को ही तोड़ देता है। गुस्सा और कंट्रोल, साइकोलॉजी के नज़रिए से गुस्सा कभी कंट्रोल हासिल करने का ज़रिया भी बन सकता है। अगर एक इंसान हर बार गुस्सा करके दूसरों को खामोश करा दे तो धीरे धीरे घर के लोग उसके गुस्से से बेचैन और बचने के लिए अपनी बात कहना बंद कर सकते हैं। फिर लोग
सच नहीं बोलते, बस रिएक्शन से बचने के लिए वो बात कहते हैं जो गुस्से वाले इंसान को सुननी होती है। और घर वाला और गुस्से वाले इंसान जो है समझते हैं कि सब मेरी बात मानते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है, लेकिन असल में लोग उसकी बात नहीं मान रहे होते, वो उसके रिएक्शन से बच रहे होते हैं। यहाँ गुस्सा रिस्पेक्ट पैदा नहीं करता, फियर को पैदा कर देता है, और फियर जो है वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। और गुस्से वाले घर का क्या माहौल होता है? अगर घर में या एक घर में अगर एक शख्स का मूड पूरे घर का माहौल डिसाइड करे, तो बाकी लोग धीरे धीरे उसके इमोशंस को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। आज का मूड कैसा है, आज बात करने सेफ है, आज ये बात कहनी चाहिए या नहीं, आज सवाल पूछना ठीक होगा कि नहीं। ये इमोशनल सेफ्टी के ख़त्म होने की निशानी हो सकती है। और जब बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें पैदा हो सकती हैं। एक, वो खुद गुस्से को अपना कम्युनिकेशन स्टाइल बना लेते हैं और वो हर कॉन्फ्लिक्ट से डरने लगते हैं। एक जो है गुस्सा इनहेरिट करता है, और दूसरा गुस्से का खौफ, दोनों अपने तरीक़ों से ज़ख्मी होते हैं। अब है गुस्सा और सेल्फ़ कंट्रोल। एक बहुत गहरी बात समझें और हमको समझने की ज़रूरत भी है कि सेल्फ़ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि इंसान को कुछ महसूस ही ना हो। अगर आपको तकलीफ़ हुई है तो आपको तकलीफ़ हुई है, इसका मतलब। अगर आपको नाइंसाफ़ी महसूस हुई तो आपको नाइंसाफ़ी महसूस हुई। सेल्फ़ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपने इमोशन को अपने एक्शन से अलग करना सीखें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये एक फीलिंग है और इसलिए मैं तुम्हें जलील करूँगा, ये एक चॉइस है। मुझे हर्ट हुआ, ये एक ट्रूथ है, और इसलिए मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, ये एक डिसीजंस है। और ये वो पॉइंट है जहाँ इंसान को अपने आप से सच बोलना होता है। और गुस्से और प्रोजेक्शन के बारे में देखेंगे तो कभी इंसान अपने अंदर किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और फिर वो वही चीज़ दूसरे के अंदर ढूंढने लगता है। अपने अंदर इनसिक्योरिटी हो तो दूसरे को इनसिक्योर कहना, खुद कंट्रोल करना चाहता हो तो दूसरे को कंट्रोलिंग कहना, खुद हर बात को पर्सनल लेता हो तो दूसरे को ओवर सेंसिटिव कहना। और जब दूसरा इसे कॉन्ट्राडिक्शन को पॉइंट आउट कर ले तो गुस्सा आ सकता है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा सिर्फ दूसरे की बात पर नहीं होता, कभी कभी गुस्सा उस सच पर होता है जिसे हम अपने बारे में सुनना ही नहीं चाहते। गुस्सा और सेल्फ इमेज के बारे में देखेंगे कि इंसान अपने बारे में एक इमेज बनाता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं फेयर इंसान हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करता। लेकिन जब किसी का रवैया उसकी इमेज को चैलेंज करता है तो इंसान कभी अपने बिहेवियर को देखने के बजाय उस शख्स पर गुस्सा करता है जो उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है। यहाँ एक बहुत मुश्किल सवाल है कि क्या हम गुस्से में इसलिए आते हैं क्योंकि सामने वाला गलत है, या कभी इसलिए भी क्योंकि उसकी बात में कुछ ऐसा होता है जिसे हम अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सवाल हर इंसान खुद से पूछ सकता है। गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को एक बार हर्ट कर दिया, सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को अपने असली इमोशन से दूर कर रहे हैं और लोग आपको अपना दर्द बताना बंद कर दें, अपनी खुशी शेयर करना बंद कर दें और अपनी प्रॉब्लम बताना बंद कर दें। और आप एक दिन ये सोचने लगेंगे कि मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता। लेकिन हो सकता है कि लोग आपके साथ बात करना चाहते हों, बस उन्हें आपके रिएक्शन से डर लगता है। और ये बहुत गहरा मुहासबा होगा। गुस्से और माफ़ी को मांगना। गुस्से के बाद एक और इम्तिहान होता है कि क्या इंसान अपनी गलती को मान सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि मुझे गुस्सा था लेकिन जो मैंने कहा वो गलत था? क्या वो अपनी अपॉलॉजी को इस तरह नहीं बनाएगा कि सॉरी लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था? क्योंकि सॉरी के बाद अगर सारा ब्लेम फिर दूसरे पर डाल दिया जाए तो वो असल माफ़ी नहीं। असल माफ़ी में इंसान अपने
عمل کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور یہی غصے کے بعد کیریکٹر کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ غصے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ غصہ صرف ایک پل کی ہیٹ نہیں ہے، یہ انسان کے پیٹرنز کو ایکسپوز کر سکتا ہے، اور کس بات پر آپ ٹریگر ہوتے ہیں، کس بات کو آپ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور کس سچویشن میں آپ کنٹرول کھونا شروع کرتے ہیں، اور کس کے سامنے آپ اپنا غصہ سب سے زیادہ نکالتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے، لیکن غصے کا ایک اور پہلو ہے جو سائیکالوجی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ انسان صرف مائنڈ نہیں، انسان قلب بھی رکھتا ہے، روح بھی، نفس بھی، اور جب غصہ بار بار انسان کے اندر زندگی کا طریقہ بننے لگے تو یہ اس کے روحانی حال کو اس طرح افیکٹ کرتا ہے کہ غصہ قلب کو سخت کر دیتا ہے، اور غصے میں انسان اللہ سے اپنا کنیکشن کمزور کر سکتا ہے۔ اور روحانیت کے اندر بزرگان دین نے غصے کو صرف ایک ایموشنل پرابلم نہیں بلکہ نفس کا ایک امتحان کے طور پر کس طرح سمجھایا ہے، ہم وہ ابھی تک ہم نے غصے کے سائیکالوجیکل پیٹرنز کو سمجھا۔ ہم نے دیکھا کہ غصہ کبھی دبا ہوا درد ہو سکتا ہے اور کبھی کنٹرول کا ذریعہ بن سکتا ہے، کبھی پرانے ایکسپیرینس سے ٹریگر ریئیکشن ہو سکتے ہیں، اور کبھی انسان اپنے غصے کو اپنی آئیڈینٹی تک بنا لیتا ہے۔ لیکن انسان صرف مائنڈ نہیں ہے، انسان صرف ایموشن بھی نہیں ہے، انسان صرف بیہیویئر بھی نہیں ہے، انسان کے اندر قلب ہے، روح ہے، نفس ہے، اور جب غصہ بار بار انسان کے اندر جگہ بنانے لگے تو سوال یہ ہے کہ غصہ صرف ہمارے ریئیکشن یا پھر ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتا ہے یا ہمارے اللہ کے ساتھ کنیکشن کو بھی۔ تو ذرا دیکھیں گے کہ غصہ اور نفس ہر وقت اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اسے اپنی عزت چاہیے، اپنی امپورٹنس چاہیے، اور اپنی بات کی تصدیق چاہیے، اور جب کوئی انسان اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ریئیکشن نہیں کرتا تو نفس ریئیکٹ کر سکتا ہے، مجھے کیسے منع کر دیا، میری بات کو چیلنج کیسے کر دیا، مجھے اس لہجے میں مجھ سے کیسے بات کی، اور مجھے اگنور کیسے کیا۔ کبھی غصے کے پیچھے اصل میں پرابلم سامنے والے کا رویہ نہیں ہوتا، اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نفس اپنی امپورٹنس کو چیلنج محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں غصہ انسان کے اندر ایک سوال لے کر آتا ہے کہ کیا مجھے واقعی حق چاہیے تھا یا مجھے اپنی مرضی منوانی تھی، کیونکہ حق اور اپنی مرضی ہمیشہ ایک چیز نہیں ہوتے۔ کبھی انسان اپنی پرسنل ڈیزائر کو میرا حق کہہ دیتا ہے، اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو رسپیکٹ کہہ دیتا ہے، اپنی ایگو کو سیلف رسپیکٹ کہہ دیتا ہے، اور جب دوسرا انسان اس کے مطابق ریئیکٹ نہیں کرتا تو غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غصے کے وقت صرف یہ پوچھنا کافی نہیں ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کبھی کبھی یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ میرا نفس اس سچویشن میں کیا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھیں گے کہ غصہ اور قلب جو ہے وہ انسان کا بہت نازک مقام ہوتا ہے۔ ایک طرف قلب ہے اور رحمت کو محسوس کر سکتا ہے، قلب نرمی کو ریسیو کر سکتا ہے اور معافی کو چوز کر سکتا ہے، اور دوسرے کی طرف اگر انسان بار بار اپنے غصے کو پلٹتا رہے تو اس کے اندر سختی آ سکتی ہے۔ پہلے انسان غصے کے بعد پریشان ہوتا ہے اور پھر غصے کے بعد جسٹیفائی کرتا ہے اور غصے کو اپنا رائٹ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کسی کو ہرٹ کر کے بھی اندر سے کچھ محسوس نہ کرے۔ یہاں ایک بہت گہرا خطرہ ہے کہ جب انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے غصے کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں گے کہ غصہ اور تواضع کے بارے میں۔ تو غصہ کبھی انسان کو اپنے بارے میں ایک ایلیوژن دیتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور میری بات ہی فائنل ہے اور مجھے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، اور جتنا انسان اپنی غلطی دیکھنے سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا غصہ اس کے لیے ایک شیلڈ بن سکتا ہے۔ جب کوئی اسے اس کی غلطی بتاتا ہے تو وہ غلطی کو دیکھنے کے بجائے اس شخص پر غصہ کر دیتا ہے،
اور جو اسے آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں غصہ کبھی انسان کو تواضع سے دور کر سکتا ہے، کیونکہ تواضع کا مطلب ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، اور نفس کو یہ جملہ اکثر بہت مشکل لگتا ہے۔ غصہ اور اللہ سے کنیکشن۔ اب سب سے گہری بات، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا فوکس کس طرف ہوتا ہے؟ اور اکثر اس کا فوکس اللہ پر نہیں ہوتا، اس کا فوکس اس شخص پر ہوتا ہے جس نے اسے ہرٹ کیا، اس بات پر ہوتا ہے جو اسے پسند نہیں آئی، اس جواب پر ہوتا ہے جو اسے نہیں ملا۔ اس وقت انسان کا پورا انر ورلڈ ایک انسان کے، ایک لفظ کے، ایک ریئیکشن کے اراؤنڈ گھومنے لگتا ہے، اور کبھی غصہ اتنی جگہ لے لیتا ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے اس سچویشن کو بار بار اپنے اندر ریپیٹ کرتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کہا، اور مجھے اس وقت یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ اور انسان ایک کنورسیشن کو اپنے مائنڈ میں بار بار ریپلائی کرتا ہے، اور اس کا یہ جو پروسیس ہے یہ ختم نہیں ہوتا، اور وہ ریگولر بیس پہ یہی سائیکل کو ریپیٹ کرتا ہے، اور یہ جو گھٹنا تھی یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن غصہ اندر زندہ رہتا ہے، اور غصہ اور شیطان کا وسوسہ۔ غصے کے وقت انسان اکثر اپنی نارمل ججمنٹ سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی وقت وسوسہ انسان کو اور بھڑکا سکتا ہے کہ اب چپ مت رہنا، اس کا جواب دو، اور اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے تو تم کمزور ہو کیا؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اب ہم چپ رہے تو وہ ہمیں ہمیشہ دبائے گا، اور انسان کبھی اپنے غصے کو سیلف ریسپیکٹ سمجھ لیتا ہے، لیکن ہر بار چپ رہنا کمزوری نہیں ہوتی، اور ہر بار جواب دینا طاقت نہیں۔ کبھی اپنے نفس کو جواب نہ دینا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے، لیکن انسان غصے کے وقت یہ چیز سوچتا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس سارا حساب کتاب میں یہیں کر لوں۔ اور غصہ اور معافی اور روحانی آزادی کو دیکھیں گے تو معافی صرف دوسرے شخص کے لیے نہیں ہوتی، کبھی معافی خود کو اس سچویشن سے آزاد کرنے کا نام بھی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے رویے کو اپنے اندر بار بار زندہ رکھتے ہیں تو وہ شخص آپ کی زندگی میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے ایموشن کو کنٹرول کرتا رہتا ہے، اور وہ آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کے بارے میں غصہ یا غصے میں ہوتے ہیں تو آپ اس کی بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ اس کے رویے کو اپنا موڈ ڈیسائیڈ کرنا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک طرح کی ایموشنل کیپٹیوٹی ہے، اور کبھی معافی اس کیپٹیوٹی سے باہر آنے کا پہلا قدم ہوتی ہے، لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہوا وہ صحیح تھا، معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ وہی ظلم برداشت کریں، معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی باؤنڈریز ختم کر دیں، معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدلے کی آگ کو اپنے قلب کا پرماننٹ گھر نہ بننے دیں۔ اب ہے کہ غصے میں اصل امتحان کیا ہوتا ہے؟ غصے کا اصل امتحان اس وقت نہیں ہوتا جب آپ کو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، اصل میں امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس بدلہ لینے کا موقع ہو، اور آپ کسی کو وہ بات کہہ سکتے ہوں جو اسے زندگی بھر یاد رہے۔ آپ اس کی کمزوری جانتے ہیں، مگر آپ اس کے سینسٹیو پوائنٹ کو جانتے ہیں، اور آپ کے پاس اسے زخمی کرنے کے لیے سارے لفظ موجود ہیں۔ پھر آپ رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ صرف اس انسان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اپنے رب کو بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غصے پر اصل فتح ہوتی ہے، اور غصہ اور اللہ کا خوف۔ کبھی انسان غصے میں یہ بھول جاتا ہے کہ جس شخص کے سامنے وہ کھڑا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی قلب ہے، اور اس کی بھی کمزوریاں ہیں، اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو دیکھے، سمجھے اور معاف کرے، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ رحمت کا رویہ سیکھنا ہوتا ہے۔
کیونکہ اگر ہم اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میرا بنا حساب کتاب کے مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، تو پھر ہم کو دوسروں انسانوں کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے اور جو ہے سافٹ مزاج رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے تو توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے نرمائی سے کام لے لے، لیکن ہم دوسرے کے ساتھ تشدد سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ اور بیلنس ضروری ہے، اسی لیے رحمت اور ویکنس ایک چیز نہیں، معافی اور اپنے اوپر ظلم ایک چیز نہیں ہوتی، صبر اور ہر غلط چیز کو ایکسیپٹ کرنا ایک چیز نہیں ہے۔ اسلام انسان کو نرمی سکھاتا ہے لیکن حق سے ہٹنے کو نہیں کہتا۔ تو غصے کو روحانی پہلو کو اگر سمجھنے کے بعد اب ایک اور سوال باقی ہے کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ میرا غصہ میرے نفس سے جڑا ہوا ہے اور میرے پرانے درد سے جڑا ہوا ہے، میرے ایگو سے جڑا ہوا ہے اور میرے قلب کو افیکٹ کر رہا ہے، تو میں اس غصے کے ساتھ کروں کیا؟ کیا صرف غصہ مت کرو کہنا کافی ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے ایک پریکٹیکل ہیلنگ پروسیس بھی چاہیے۔ غصے کے ٹریگر کو کیسے پہچانا جائے، ری ایکشن سے پہلے خود کو کیسے روکا جائے اور اپنے دماغ کو کیسے ریپیئر کیا جائے، اور اپنے اگر غصہ عادت بن چکا ہے اور تو اس عادت کو دھیرے دھیرے کیسے بدلا جائے، ذرا اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو اب جو ہے ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر صرف ہم غصے کو نہیں سمجھیں اور جو ہے اور صرف غصے کو سمجھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ کبھی انسان اپنے غصے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جلدی ری ایکٹ کرتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان غصے میں حد پار کر دیتی ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں اسے ریگریٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہی چیز دوبارہ ہوتی ہے، پھر ایک اور آرگیومنٹ اور پھر ایک ہارش ورڈ اور ایک اور ہرٹ اور ایک اور اپالوجی، اور پھر وہی سائیکل دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا غصہ مجھے اور میرے اپنوں کو ہرٹ کرتا ہے، تو میں اس پیٹرن کو توڑوں کیسے؟ تو پھر اب ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے غصے کو پہچاننا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہیلنگ غصے کے بعد شروع نہیں ہوتی ہے، ہیلنگ غصے سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے اندر پہلے سائن کو پہچاننے لگتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، کچھ لوگوں کی آواز بدل جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے تیز چلنے لگتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ پرانی باتوں کو اکھاڑ کر یاد کرنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے مائنڈ میں پہلی ہی آرگیومنٹ کو جیتنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غصے کی ارلیئر سائن ہو سکتے ہیں، اور جتنی جلدی آپ ان سائن کو پہچانیں گے اتنی ہی آپ کے پاس اپنے ری ایکشن کو روکنے کے لیے موقع ہوگا۔ تو غصہ آنے پر سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ تو وہ ہے پاز، یعنی کہ غصے کے وقت انسان امیڈیٹلی ری ایکشن چاہتا ہے، ابھی جواب دو، ابھی کلیئر کرو، اور ابھی باتوں کو تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے اور ابھی اس کا جو ہے تیڑ پھیڑ کر دو۔ لیکن ہر چیز اس وقت اور اسی وقت سالو کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک پاز پورے ریلیشن شپ کو بچا سکتا ہے، اور بس آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے، میں تھوڑی دیر بعد اس بات پر بات کروں گا یا کروں گی۔ یہ جو ہے بھاگنا نہیں ہے، یہ اوائیڈنس بھی نہیں ہے، اور اگر آپ واپس آ کر بات کرتے ہیں تو یہ سیلف کنٹرول ہے، کیونکہ آپ نے پہلے اپنے غصے پر قابو پایا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس سے آپ کا مزاج ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اسی موضوع پر بات کی، تو پھر آپ جو ہے اسی موضوع پر جس پر آپ غصہ ہو رہے تھے آپ آرام سے بات کر پائیں گے، کیونکہ کبھی آپ کو آرگیومنٹ جیتنے سے زیادہ اپنے لفظوں کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن پاز کا مطلب سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہاں ایک امپورٹنٹ ڈفرینس ہے، اور ہیلدی پاز اور سائلنٹ ٹریٹمنٹ ایک چیز نہیں ہوتے۔ ہیلدی پاز میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے وقت چاہیے اور میں اس بات پر بعد میں بات کروں گا یا کروں گی۔ سائلنٹ ٹریٹمنٹ میں آپ دوسرے کو پنش کرنے لگتے ہیں اور خاموشی یوز کرتے ہیں، اور ایک سیلف ریگولیشن کی
اور یہ جو ایک سیلف ریگولیشن ہے جس سے دوسرا ایموشنل مینیپولیشن بن سکتا ہے یا مینیپولیٹ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اگر آپ کو وقت چاہیے تو وقت مانگیے گا، لیکن دوسرے انسان کو اندھیرے میں نہ رکھیے گا. آپ نے جو ہے اپنے آپ سے 3 سوال پوچھے گا کہ غصے کے وقت آپ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھ سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ مجھے اصل میں کس بات سے تکلیف ہوئی جب آپ کو غصہ آیا؟ تو کیا مجھے اس کے لفظ سے ہرٹ ہوا، کیا مجھے اس کی ٹون سے، کیا مجھے اس کے ایکشن سے، یا مجھے اپنی ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہونے کا دکھ ہے؟ نمبر 2، میں ابھی کیا کرنے والا ہوں؟ کیا میں مسئلے کو سالو کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں سامنے والے کو ہرٹ کرنا چاہتا ہوں؟ کیا مجھے حق چاہیے یا بدلہ چاہیے؟ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. نمبر 3 پر ہے، اگر میں ابھی یہ لفظ بول دوں گا تو کیا میں بعد میں بھی انہیں ڈیفینڈ کر پاؤں گا؟ کیونکہ غصے میں ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جنہیں بعد میں ہم میرا مطلب وہ نہیں تھا کہہ کر واپس لینا چاہتے ہیں. لیکن دوسرے کے دل نے جو سنا وہ ہر بار واپس نہیں لایا جا سکتا. جس طرح سے تمنچے سے جو گولیاں ہیں وہ نکل گئیں تو مطلب وہ نکل چکی ہیں، انہیں واپس نہیں ڈالا جا سکتا، اس میں واپس نئی گولیاں ہی ڈالی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے زبان سے جو لفظ نکل گئے وہ نکل چکے ہیں. تو غصے میں باڈی کو کلیم کرنا، غصہ صرف مائنڈ میں نہیں ہوتا، باڈی میں ہوتا ہے. اور اسی لیے کبھی باڈی کو کام کرنا، مائنڈ کو کاؤنٹ ڈاؤن کرنا اور کاؤنٹ ڈاؤن کرنے میں مدد کر سکتا ہے. کچھ دیر وہاں سے ہٹ جانا جس جگہ پر وہ ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، گہری سانس کو لینا، پانی کو پی لینا، وضو کو کرنا اور اپنی فزیکل پوزیشن کو بدلنا، اور کچھ وقت خاموش رہنا. اور یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹا سا پاز ایک بڑے ریگریٹ کو روک دیتا ہے. غصے کے بعد ڈیمیج ریپیئر کیجیے. ہیلنگ صرف اگلی بار غصہ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. کبھی جو ڈیمیج ہو چکا ہے اسے ریپیئر کرنے کا بھی جو ہے ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو غصے میں ذلیل کیا اور آپ نے اس کی ویکنس یوز کی، آپ نے ایک ایسی بات کہی جو اس کے دل میں چبھ گئی، تو صرف یہ کہنا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا کافی نہیں ہوگا. کیونکہ غصہ آپ کے ریئیکشن کو ایکسپلین کر سکتا ہے لیکن ہر بار آپ کے ریئیکشن کو جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ کو کہنا سیکھنا ہوگا کہ مجھے غصہ تھا لیکن جس طرح میں تم سے بات کی وہ غلط طریقہ تھا، اور مجھے تکلیف ہوئی تھی لیکن تمہیں ہرٹ کرنا صحیح نہیں تھا. میں اپنے ریئیکشن کی ذمہ داری لیتا ہوں. یہ اصل اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر ہیلنگ ادھوری رہتی ہے. اپولوجائز کا مطلب صرف سوری نہیں ہوتا. ایک سنسیئر اپالوجی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی، جو ہوا اسے ایکسیپٹ کرنا. دوسری، اپنے ایکشن کی ذمہ داری کو لینا. اور تیسری، بیہیویئر چینج کرنے کی کوشش کرنا. اگر ہر بار انسان غصہ کرے، ہرٹ کرے اور پھر سوری بولے اور پھر وہی چیز دوبارہ کرے تو صرف سوری ریلیشن شپ کو ہیل نہیں کر سکتا، کیونکہ معافی لفظوں سے نہیں، چینج سے ٹرسٹ بلڈ کرتی ہے. غصے کی روٹ کو سمجھیے گا کہ اگر آپ ہر بار ایک ہی ٹائپ کی سچویشن میں غصہ ہوتے ہیں تو اس پیٹرن کو آبزرو کیجیے اور کس بات پر آپ سب سے زیادہ ٹریگر ہوتے ہیں. جب کوئی آپ کو اگنور کرے، جب کوئی آپ کی بات نہ مانے، جب کوئی آپ کو کریکٹ کرے، جب کوئی آپ سے ڈس ایگری کرے، جب کوئی آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ کرے، آپ کا ٹریگر آپ کو آپ کے اندر کے ان حصوں تک لے جا سکتا ہے جہاں ابھی بھی کچھ ہیلنگ کی ضرورت ہے. لیکن ٹریگر کو سمجھنا دوسرے کو بلیم کرنے کے لیے نہیں، خود کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. ہر ٹریگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا غلط ہے. کبھی آپ کا ٹریگر آپ کے پاسٹ سے آتا ہے اور کبھی سامنے والا واقعی غلط ہوتا ہے. دونوں پاسبلٹیز ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں.
آپ ہرٹ بھی ہوئے ہو اور آپ کا ریئیکشن بھی غلط ہو سکتا ہے، سامنے والا غلط بھی ہو اور آپ کا غصہ پہلے بھی یا پھر بھی آپ کو جو ہے ظلم کرنے کا حق نہیں دے رہا۔ یہ ایک ایموشنل میچورٹی ہے، دوسرے کی غلطی کو دیکھنا اور اپنی غلطی کی ذمہ داری لے لینا۔ غصے کو سپریس مت کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر ایک اور بیلنس ضروری ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات اندر دباتے رہیں، ہرٹ کو اگنور کرتے رہیں اور ہر ظلم کو ایکسیپٹ کرتے رہیں اور پھر ایک دن سب کچھ ایک ساتھ پھٹ پڑتا ہے۔ یہ ہیلنگ نہیں ہوتی، یہ جو ہے سپریشن ہے۔ اور آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹون ہے، آپ کی نیت اور آپ کے لفظ آپ کے کنٹرول میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے جو کیا اس سے مجھے تکلیف ہوئی، اور بنا یہ کہے تم ایک برے انسان ہو۔ آپ یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس رویے سے پرابلم ہوئی ہے، بنا پورے انسان کو ریجیکٹ کیے، بیہیویئر کو چیلنج کیے اور انسان کی پوری آئیڈینٹی کو ڈسٹروائے کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ غصے کے ساتھ توبہ۔ اگر آپ کو اپنے اندر غصے کا ایک ایسا پیٹرن نظر آتا ہے جو دوسروں کو بار بار ہرٹ کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچائی سے رکھنا ہوگا۔ توبہ کی طرف بڑے گناہوں کے بعد نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہارش ورڈ کے بعد بھی انسان اللہ کی طرف واپس آ سکتا ہے، کبھی ایک دل دکھنے کے بعد بھی انسان اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے، اور پھر بھی اس انسان سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے جسے اس نے ہرٹ کیا تھا، کیونکہ اللہ سے توبہ اور بندوں کے حقوق دونوں کو اپنی اپنی جگہ اہم ہے۔ اب غصے کے وقت ایک روحانی پاز۔ جب غصہ آئے تو آپ اپنے آپ سے صرف یہ مت پوچھے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، ایک اور سوال پوچھے گا کہ اگر میں اب جو ہے ریئیکٹ کروں گا تو کیا میں اللہ کے نزدیک بہتر انسان بنوں گا یا صرف اپنے نفس کو خوش رکھوں گا؟ کیونکہ کبھی غصہ آپ کو ایک چوائس دیتا ہے، اور ایک طرف آپ کا نفس، دوسری طرف آپ کا اخلاق، اور ایک طرف بدلہ، دوسری طرف صبر، اور ایک طرف ایگو اور دوسری طرف تواضع، اور ہر بار آپ کا ریئیکشن آپ کا کریکٹر کو تھوڑا تھوڑا بلڈ کر دیتا ہے۔ اب ایک اور بہت گہری بات کہ غصے کو کنٹرول کرنا ایک دن کا کام نہیں ہے، کبھی آپ جو ہے بہتر کریں گے، کبھی پھر غلطی ہو جائے گی، کبھی آپ وقت پر رک جائیں گے اور کبھی آپ دیر سے سمجھیں گے، لیکن ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی غصہ نہیں کریں گے۔ ہیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو پہلے سے جلدی پہچان لیں گے اور پہلے سے جلدی رکیں گے اور پہلے سے کم ڈیمیج کرنے لگیں گے، اور غلطی کے بعد پہلے سے جلدی ذمہ داری لینے لگیں گے۔ یہی پروگریس ہے۔ اور اب یہاں ایک اور سوال کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو خود سے سچائی کے ساتھ پوچھیں کہ آپ کو جو غصہ ہے وہ صرف دوسروں پر آتا ہے یا کبھی آپ خود سے بھی غصہ میں ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی زندگی سے، اپنے پاسٹ سے، اپنے فیلئر سے، اپنی جو ہے ہیلپنس سے، اور آپ اپنی جو ہے ان میٹ ایکسپیکٹیشن سے، اور پھر اس غصے کا کچھ حصہ ان لوگوں پر نکلتا ہے جو اصل میں اس غصے کے اصل سورس تھے ہی نہیں، اور کبھی انسان دنیا سے نہیں خود سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے اندر کے کانفلکٹ کو سمجھنے لگتا ہے تو ہیلنگ اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔